जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे बिछाए, उनको भी माफ करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज को दबाया है, उनको भी माफ करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, मुझ पर मेरा खून बहा उनकी वजह से। चलो आज आपकी मौजूदगी में आप गवाह हैं, अल्लाह के पास आप गवाह हैं, मंसूर तुम गवाह हो, अहमद सादी तुम गवाह हो। मेरे खून को बहाने वालों को भी आज अकबर ओवैसी माफ करता है। ये मेरे रसूल अल्लाह की तालीम है। मैं रसूल अल्लाह का गुलाम हूं, रसूल अल्लाह की तालीम पर अमल करता हूं। चलो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, हमारा अमल हमारे साथ। बस यही रसूलुल्लाह ने माफ किया था हिंदा को भी, हिंदा को भी माफ किया जिसने कलेजा चबाया था। आज अकबरुद्दीन ओवैसी भी माफ करता है। रसूलुल्लाह ने कहा था माफ करता हूं मगर मेरे सामने ना आओ। मैं भी आज माफ करता हूं, बस मेरे सामने ना आओ। अल्लाह जानता है 13 वर्ष और आज भी किस कर्ब में गुजारता हूं एक एक लम्हे। ये पेट फूल जाता है, ये पेट में अंतड़ियां नहीं, मेरा गुर्दा खराब, आयरन नहीं बनता, इतनी तरफ है मेरा अल्लाह मेरा रसूल जानता है, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि माफ। इज्जत, जिल्लत, शोहरत, नाम, दौलत, मौत वो हयात किसी के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ। और मैं खड़ा हूं, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि अल्लाह ने वक्त मुकर्रर नहीं किया था इसलिए मौत नहीं। कभी भी मैं, मेरी आल, मेरी औलाद अहमद बलाला के एहसान को कभी नहीं भूलेगी, अहमद सादी के एहसान को नहीं भूलेगी, मंसूर अवलगीर के एहसान को नहीं भूलेगी, महमूद अवलगीर के एहसान को नहीं भूलेगी। वो अरब बरादरी के लोगों ने जख्मी अकबर ओवैसी को जो उठाया था, दवाखाने तक पहुंचाया, आखिरी सांस तक भी आपके एहसान को कभी नहीं भूला। चलो आज उनको भी माफ किया जिन्होंने साथ छोड़कर राह फरारी इख्तियार किया, उनको भी माफ किया। जिसने साथ दिया उसका एहसान, जिसने साथ नहीं दिया उसका भी एहसान, हर एक का एहसान। अरे मेरे भाई, दुनिया कुछ भी कह ले, अकबरुद्दीन ओवैसी को ना कभी दुनिया से मोहब्बत थी, ना है, ना कभी रहेगी। अरे ये दुनिया में खयाम तो आरज़ी है, ये खयाम एक जेल की मानन है। अरे इस खयाम में कामयाब हुए तो फिर वहां पे हमको मिलेगा अल्लाह के पास। बहरहाल अल्लाह, नमाज का वक्त, अज़ान का वक्त हो रहा है, और भी कहना चाहता था लेकिन बस यही कहूंगा कि ये इदारे, आप इन इदारों की हिफाजत करो। इन इदारों पे उंगली उठेगी तो मेरा ताउन करना। अज़ान हो रही है।
تو میں اپنی تقاریر کو اختتامی مراحل میں لاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ خدا را میرے اس تقریر کے پیغام کو سمجھو، زندگیوں میں ایثار کو پیدا کرو، صبر کو پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر ہم صبر کے پیمانے کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دستے گریباں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میں چاقو نکالتے یا ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ خدا را میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دنیا کو ہمارے خون کی قیمت و اہمیت نہیں معلوم۔ ایک وقت تھا دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا پتہ تھا۔ جب ہمارا خون احد میں گرتا تو دنیا کو پتا تھا کہ اس خون کے گرنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ خون جب کربلا میں گرتا تھا تو دنیا کو معلوم تھا اس خون کی اہمیت کیا ہے۔ اور آج غیر ہمارے خون کا پیاسا ہے۔ خدا را تم اپنے کے خون کے پیاسے نہ بنو، خدا را تم اپنے کے خون کے پیاسے نہ بنو۔ ارے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی عزت کے لیے ایک دوسرے کے دستے گریباں نہ بنو، یہ دنیا کی دولت کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو۔ ارے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ جب دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا تو دنیا پکارے گی، چیخے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو مجھے تو جہنم میں ڈال رہا ہے، میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال دو۔ کیا تم دنیا کے چاہنے والے ہو یا آخرت کے چاہنے والے؟ ارے آخرت کی فکر کرو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس انگلی کو بھگاؤ، جتنی یہ انگلی بھگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر کے مانند تمہاری آخرت ہے۔ اور ہم کو اس انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، اس کے مانند زندگی کی دولت کی فکر ہے، اس کے مانند اس دنیا کی طاقت کی فکر ہے، اس کے مانند اس دنیا کی دولت کی فکر ہے، سمندر کے مانند آخرت کی فکر ہے۔ اللہ رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی کو نہ پہلے ایم ایل اے بننے کی خواہش تھی، نہ آج ہے، نہ آنے والے کل میں نہیں۔ میرا مقصد صرف خدمت ہے، دیانت کے ساتھ۔ اور اگر کل کو مجھے خاموش زندگی گزارنی پڑی، گوشے گمنامی میں زندگی گزارنی پڑے گی، تب بھی اکبر الدین اویسی کے ماتھے پر شکم نہیں آئے گا، صرف ایک ہی الفاظ نکلے گا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ۔
کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ خدا کا اس زندگی میں بہت زخم کھائے، دنیا نے ان چلتی ہوئی گولیوں کے زخم کو دیکھا، دنیا نے اس چلتے ہوئے خنجر کی زخم کو دیکھا، دنیا نے اس ہتھیاروں سے حملہ ہوتے ہوئے جسم کو کٹتے ہوئے دیکھا، لیکن دنیا نے ان ضربوں، ان زخموں سے زیادہ زخم اکبر الدین اویسی نے جو کھائے ہیں اس کو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے چھپایا ہے، اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا ان لوگوں کے زخم کو بھی جنہوں نے دوز بن کر مجھ پہ خنجر چلایا، جنہوں نے اپنا بن کر میری پیٹھ میں خنجر بھونکا، میری کردار کشی کی۔ چلو سب کو معاف کیا، آج ان کو بھی معاف کیا، چلو آج ان کو بھی معاف، آج ان کو بھی معاف کیا۔ یہ بارکس کی سرزمین گواہ دے گی، آپ گواہ دیں گے مول صاحب کہ آج اکبر الدین اویسی نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ یہ عمارت کی خوشی کے عوض میں چلو آج جو کچھ بھی دے سکتا تھا وہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، اب کچھ نہیں دینے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایسی عمل کی ترغیب نہ دو جو خود عمل نہ کر سکے، ہے نا مول صاحب؟ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر ترغیب دے رہا ہوں ایثار کی، ترغیب دے رہا ہوں قربانی، ترغیب دے رہا ہوں معاف کرنے، ترغیب دے رہا ہوں دل کو وسیع کرنے، اور میں خود عمل نہ کروں تو دنیا بولے گی کہ یہ بھی ویسے ہی لیڈروں کے جیسا ہے، بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اس لیے میں خود عمل کر رہا ہوں آج، اور میرے عمل پہ ترغیب کرنے کا پیغام دے رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اخبارات میں آ رہا ہے، ٹی وی چینل بعض افواہیں پھیلائی جا رہی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اکبر الدین اویسی اگر اپنی قوم ملت کے لیے کنکر اٹھاتا ہے، اس کی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، یا یہ تعلیمی ادارے بنا رہا ہے، یا اپنی قوم ملت کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اپنی قوم ملت کے لیے یہ تعلیمی ادارے بنائے، اپنی قوم ملت کے لیے جیل میں رہا، اپنی قوم ملت کے لیے یہ 16,000 بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی قسم میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ کی امت کے لیے ہے، اور میری آخرت کا سودا، یہ میری آخرت کا سودا ہے۔ کوئی میرے خدمات میں میرے نفس اور میری اولاد کو نہ لائے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اکبر الدین اویسی اپنے خدمت کا اجر اگر لے گا تو اللہ سے لے گا، اس عوام سے کبھی نہیں لے گا، اپنے نفس کو کبھی نہیں لائے گا۔ خدا را اللہ کے لیے میری اولاد کو مت گھسیٹو، میری اولاد کو مت گھسیٹو، بس ہے، میں خود جانا چاہتا ہوں، جانے دو، میں خود جانا چاہتا ہوں، جانے دو۔ خدا را میں آپ سے یہی کہوں گا کہ منظم رہو، متحد رہو، جماعت سے وابستہ رہو، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، وقت کی نزاکت کو دیکھو،
دشمن پورے سر و سامانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. خدارا اٹھو، بیدار ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. مجلس اتحاد المسلمین تمہاری اپنی جماعت ہے، اس جماعت کو کمزور ہونے نہ دو. لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت قائم و دائم رہے گی. جماعت دیانتداری سے کام کرتی ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. اکبر الدین اویسی اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، آخری سانس تک اطاعت امیری میں رہے گا. جماعت کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دے گا. میں آج یاد کرتا ہوں تو شخصیت کو جس کا نام سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی. کیا شخصیت تھی مول صاحب جانتے، بزرگ جانتے. آج اس شخصیت کے خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے ہم نے اپنے ٹرسٹ کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ رکھا. لوگوں کو غلط فہمی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مجلس کا ہے. نہیں، یہ مجلس کا نہیں. مجلس کا دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ ہے. مجلس کا ٹرسٹ دواخانہ چلاتا، میڈیکل انجینئرنگ، یہ سارے. یہ ٹرسٹ میرا اپنا ہے اور میرے ساتھ میری چندرائن گٹے کی عوام. اس میں کسی کا نہیں ہے، اس میں میرا پیسہ ہے، میرے ورکر کا پسینہ ہے، میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میری ماں اور بہنوں کی فریادیں ہیں. اس میں یہ وہ ٹرسٹ ہے. ہم کام کر رہے ہیں اور کام کے ذریعے اپنی پہچان بنا رہے ہیں. خدا را میرا پھر سے آپ سے پیغام، منظم رہو، متحد رہو، مرکز سیاسی پہ آؤ. آج ملک کے حالات کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. ملک کے حالات کیا ہیں، میرے اشاروں کو سمجھو. خدا را اگر آج تم نہیں اٹھو گے تو آنے والی نسل کا مستقبل خطرے میں ہوگا، اور ان کے مستقبل خطرے میں جو رہے گا اس کے ذمہ دار آپ اور ہم رہیں گے. خدا را اٹھو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی جماعت سے وابستہ رہ جاؤ. لوگ آئیں گے جائیں گے، الزامات لگائیں گے، اس کی پرواہ نہ کرو. یہ جماعت تمہاری تھی، تمہاری ہے، تمہاری رہے گی. تمہاری شان، تمہاری شوکت، تمہارے عزم و تمہارے ارادوں کی ترجمانی کرتی ہے. یہ جماعت کو قائم رکھو. نکلو، وقت اگر آئے گا اور آواز دی جائے گی، نکلو تو گھروں کے دروازوں کے پیچھے چھپ کر نہ بیٹھو. نکل جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. اور یاد رکھو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کو غسل کی ضرورت ہے. رہتی دنیا تک اس کو کھانا دے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا. اور معلوم آپ کو، شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے اس سے، کیا پوچھتا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے، بتا تجھے میری جنت کیسی لگی؟ اللہ کیا پوچھتا ہے؟ بتا تجھے میری جنت کیسی لگی؟ اور اس کو کون سی جنت ملے گی؟ جنت میں بھی کئی خانے ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں میرے بھائی. جنتوں کی جنت افضلوں سے افضل اول جنت ملے گی شہید کو. معلوم آپ کو، اول. اور جب اللہ پوچھے گا، بتا میرے راہ میں شہید ہونے والے تجھے میری جنت کیسی لگی،
تو جانتے ہیں وہ کیا بولے گا؟ جانتے ہیں وہ کیا بولے گا؟ کیا بولے گا معلوم؟ وہ بولے گا کہ اے اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج، تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج۔ تیری راہ میں شہید ہونے میں جو مزہ ہے وہ تیری جنتوں کی جنت اول جنت میں بھی وہ مزہ نہیں۔ تو کیا ہم ڈرنے والی قوم ہیں یا ڈریں گے؟ نہیں میرے بھائی، میں آپ کی جان نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کا مال نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کا خون نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف آپ سے ہی مانگ رہا ہوں اب کہ اپنی زندگیوں میں تھوڑی تبدیلی لاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنا چھوڑو، ایک دوسرے سے دستے گریباں ہونا چھوڑو، ایک دوسرے کا خون بہانا چھوڑو۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میری التجا، میری درخواست، میری بھیک، میری مانگ اگر کچھ ہے، جس نے اتنا دیا ہے وہ پلٹ کر اپنی قوم سے مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کر، بھکاری بن کر، تو صرف تمہارا اتحاد مانگ رہا ہے، تمہاری ایثار مانگ رہا ہے، تمہاری قربانی مانگ رہا ہے، تم سے مانگ رہا ہے تو یہی کہ نمازی بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، مانگ رہا ہے تو یہی کہ قرآن کی تلاوت کرو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ سنت رسول اللہ پہ عمل کر لو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ شریعت سے اپنے زندگی کو باندھ لو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ لو، مانگ رہا ہے تو یہی کہ بیواؤں کی مدد کرو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ غریبوں کی مدد کرو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ مظلوموں کی مدد کرو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ باپ اور ماں کی اطاعت کرو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، مانگ رہا ہے تو کچھ یہی کہ چھوٹوں کی عزت کرو، مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ اپنے گھر کی عورت کی عزت کرو، احترام کرو، اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، مانگ رہا ہے تو یہی کہ اپنے ماں کے پیروں کو دباؤ، ماں کی خدمت کرو، باپ کا سہارا بنو، مانگ رہا ہے تو یہی کہ نماز کے پابند بن جاؤ۔ کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کا گھر، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، کچھ نہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت، 2 منٹ، 4 رکعت، 4 منٹ، پھر عصر 4 رکعت فرض، 4 منٹ۔ اس حساب سے اگر کر لیں تو 20 منٹ لگیں گے یا 25 منٹ لگیں گے وضو کے ساتھ فرض نماز 5 ٹائم کی ادا کرنے کے۔ اللہ تو 24 گھنٹے دے رہا ہے نا، 24 گھنٹے کی خوشی دے رہا ہے، 24 گھنٹے کی حیات دے رہا ہے، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے اولاد کے ساتھ، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے شریک حیات کے ساتھ، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے کاروبار میں ترقی کا، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے دوست احباب کا، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے بے انتہا مسرتوں اور خوشیوں کا۔ پلٹ کے ہم 24 منٹ بھی نہیں دے سکتے اللہ کو؟ دے دو خدا را، سمجھو اس بات کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطا۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر اپنی زندگی گزارنے کی ہم کو ہدایت و توفیق عطا۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ مولا، اے مولا تو ہمارے سارے مرحومین جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ
تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے افراد خاندان، ہمارے دوست احباب جو زندہ ہیں مولا، ان کو صحت کے ساتھ، اے اللہ ان کو صحت کے ساتھ، اے اللہ ہمارے بھائی جو مخروص ہیں مولا، ان کے قرض کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا۔ اے اللہ ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا، ان کی شادیاں کروا۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے گھر جو علم سے دور ہے مولا، تو علم کی دولت سے ان کو سرفراز فرما۔ اے اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں مولا، ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کو راہ راست فرما۔ اے مولا ہندوستان میں مسلمانوں کی آخری امید ہے مولا، مجلس اتحاد المسلمین۔ اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کو سازشوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کو صحت دے مولا، ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ مولا۔ وہ تنہا پھرتا ہے اللہ سارے ہندوستان میں مولا۔ اے اللہ تو ہمارے صدر کی عبادت فرما۔ اے اللہ اس چھوٹے بھائی کی دعا بڑے بھائی کے لیے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تو میرے بھائی کی عبادت فرما۔ اے اللہ تو میرے بڑے بھائی کی عبادت فرما۔ اے اللہ تو ان کی آل اولاد کی عبادت فرما۔ اے مولا تو ان کو ہر مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو مجلس کے کارکنوں کی عبادت فرما، مجلس کو کامیابی دے مولا، ہمارے دشمنوں کا صفایا کر دے مولا۔ اے اللہ ظالموں کا تو صفایا کر دے مولا، ان ظالموں کا صفایا کر دے مولا، تو ہماری حفاظت فرما۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو تو روشن کر دے مولا، تو ان کو نیک بنا مولا، اچھا مسلمان بنا مولا، ان کو زندگی رانی عطا فرما۔ اے اللہ اسٹیج پہ بیٹھے سارے میرے ان بھائیوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ جن بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہے مولا، اے مولا تو ان کے مصیبتوں کو دور فرما، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا مولا تو ان کے مصیبتوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ جو بھائی ہم سے دور ہے مولا، کلمے کی بنیاد پہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔